بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے اور ٹاپک عاملین پیدائش۔ کسی شے کو پیدا کرنے کے جو اجزاء ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی چیز پیدا کی جاتی ہے وہ عاملین پیدائش کہلاتے ہیں۔ کسی چیز کی پیدائش میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں عاملین پیدائش۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے عاملین پیدائش ہیں۔ 4 عاملین پیدائش ہیں: زمین، محنت، پہلا تھا زمین، دوسرا تھا محنت، تیسرا ہے سرمایہ، چوتھا ہے تنظیم۔ پہلا جس کی مدد سے ہم لوگ کسی شے کو پیدا کرتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ تھوڑا پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ زمین، ہوپسو کہ آپ کو پتہ ہوگا زمین کیا ہے۔ زمین ہم جس پر چلتے پھرتے ہیں، ہر وہ شے جو ہمیں قدرت کی طرف سے بطور عطیہ مفت ملی، مثلا پہاڑ، جنگلات، دریا، سمندر وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں زمین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد محنت سے مراد مزدور۔ اس کے بعد سرمایہ سے مراد وہ دولت یا پیسہ جس سے مزید دولت ملنے کی توقع ہو۔ اس کے بعد تنظیم، آجر، جو ان تینوں کو اکٹھا کر کے کسی چیز کی پیدائش کرتا ہے۔ ہم سب کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے زمین، لینڈ۔ سب سے اہم فیکٹر آف پروڈکشن زمین ہے، ایک بنیادی عامل پیدائش ہے۔ اسے محض قطع زمین ہی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ تمام اشیاء جو ہم نے قدرت نے مفت عطا کی ہے وہ زمین کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ پروفیسر ریکارڈو اور اس کے پیروکار زمین کو بنیادی طور پر دوسرے عاملین پیدائش سے مختلف خیال کرتے ہیں۔ اب ہم نے دوسرے عاملین پیدائش جو ہم نے دیکھا، محنت، سرمایہ اور تنظیم، اس کو سب سے پہلے اس پر فوقیت دیتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم عامل پیدائش ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے زمین کی خصوصیات۔ کہ جو سب سے اہم ہمارا عامل پیدائش ہے کسی چیز کی پروڈکشن میں، کسی چیز کی پیداوار میں جو اہم کردار ادا کرتا ہے، پہلا عامل پیدائش وہ ہے زمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں زمین کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ زمین قدرت کا مفت عطیہ۔
आइकन वालों का पेज नंबर 141, एफ ए वालों का पेज नंबर 210। ठीक है, सबसे पहले है ज़मीन की खसूसियात में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, कुदरत की तरफ से मुफ्त अतिया या कुदरती अतिया। इंसान ने ज़मीन को वजूद में लाने के लिए कोई मेहनत या जद्दोजहद नहीं की, बल्कि ये कुदरत का बिला मुआवजा अतिया है। बिला मुआवजा अतिया से मुराद कि इंसान ने इसको खुदा से खरीद कर नहीं लाया, ये इंसान को बिला मुआवजा मिली है। वो अलग बात होती है कि कोई किसी से ज़मीन खरीदता है, लेकिन इसको बनाने के लिए किसी ने कोई जद्दोजहद नहीं की। इसके बाद है, अगर वो चाहे तो अपनी काविश से 1 इंच रकबा भी पैदा नहीं कर सकता। क्या कोई इंसान ज़मीन का एक टुकड़ा भी खुद पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तमाम की तमाम ज़मीन हमें अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त अतियाँ हैं। अलबत्ता वो मादनियात, जंगलात, पानी और रोशनी से इस्तेफादा कर सकता है। इसके बाद है स्टूडेंट इसकी दूसरी खसूसियत। पहली खसूसियत क्या थी कि ये कुदरत की तरफ से मुफ्त अतिया है। इसके बाद है इसकी महदूद रसद या महदूद मुकर्ररा मिक़दार। ज़मीन की मिक़दार महदूद है, ज़मीन की रसद महदूद है। हम अशिया की रसद को बढ़ा सकते हैं, फ़रोख्तकार किसी भी शय को पैदा करके उसको फ़रोख्त कर सकता है, उसकी रसद बढ़ा सकता है, लेकिन ज़मीन की रसद को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इस खसूसियत पर बाज़ लोग ये तराज़ करते हैं कि अगरचे मिक़दार के एतबार से ज़मीन का कुल रकबा नहीं बढ़ाया जा सकता, ताहम ये बात भी दुरुस्त नहीं कि ज़मीन की मिक़दार मुअय्यन है। इंसान ने अपनी मेहनत और कोशिश से बंजर, सहराई और दलदली इलाकों को ज़रख़ीज़ ज़मीन में बदल दिया है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इंसान कोई भी ज़मीन की मिक़दार को बढ़ा या घटा तो नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता है, जो बंजर ज़मीन या सहराई ज़मीन है, जो कि पहले तो पैदावार के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं, मेहनत करके इंसान उसको पैदावार के काबिल काश्त बना सकता है और काबिल काश्त ज़मीन की पैदावार को बढ़ा सकता है। जबकि बाज़ इलाकों में कटाव और सैलाबों की वजह से काबिल इस्तेमाल ज़मीन की मिक़दार कम भी हुई। यहाँ पर देखिए, पहला खसूसियत की कुदरत की तरफ से मुफ्त दिया है। इंसान ने इसकी पैदाइश में कोई भी जद्दोजहद या किसी भी किस्म की पैसे नहीं दिए। इसके बाद दूसरा है महदूद रसद या महदूद मुकर्ररा मिक़दार। ज़मीन की रसद को फ़ौरी तौर पर या कभी भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, अलबत्ता इंसान की मेहनत से जो नाकाबिल काश्त ज़मीन है, इसकी मिक़दार को बढ़ाया जा सकता है, काबिल काश्त उसको बनाया जा सकता है। इसके बाद ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि महल्ले वक़ूफ़ में फ़र्क होता है।
ہم پہلے کہتے ہیں کہ زمین کی زرخیزی میں فرق. زمین کے تمام ٹکڑے زرخیزی کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض زیادہ زرخیز ہوتے ہیں. زرخیزی سے مراد وہ جو زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے اس پر زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے، وہ زیادہ پیداوار دیتی ہے. اب تیسری خصوصیت زمین کی کیا ہے کہ زمین کے تمام ٹکڑے زرخیزی کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض زیادہ زرخیز ہوتے ہیں اور بعض کم زرخیز، اور کچھ بالکل بے آباد اور بنجر ہوتے ہیں. اس طرح معدنیات کے اعتبار سے بھی بعض معدنیات جنگلات ناقص قسم کے ہوتے ہیں اور بعض اعلیٰ قسم کے. تو زمین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ زمین کی زرخیزی میں فرق پایا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ زمین کا چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ محل وقوع میں فرق ہوتا ہے. محل وقوع کے اعتبار سے بھی مختلف زمینوں میں فرق پایا جاتا ہے. کچھ زمینیں شہروں، منڈیوں، اسٹیشنوں، بندرگاہوں اور تجارتی مراکز کے قریب ہوتی ہیں اور بعض ان سے دور. جو زمینیں شہروں، منڈیوں وغیرہ کے قریب ہوتی ہیں ان پر اشیاء کی پیدائش اور فروخت کے اخراجات کم آتے ہیں، جبکہ شہروں سے دور والی زمینوں پر اشیاء کی پیدائش اور فروخت کے اخراجات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. تو محل وقوع کے اعتبار سے بھی زمین کی خصوصیت میں فرق پایا جاتا ہے. محل وقوع کے وہ کہاں پر واقع ہیں. اگر تو زمین منڈی کے جہاں پر ہم چیزوں کی پیدائش کر رہے ہیں، فیکٹری وغیرہ لگائی ہوئی ہے، اگر تو ہماری زمین منڈیوں کے پاس ہے تو جو فروخت کار کے اخراجات ہیں اس کے نقل و حمل کے وہ انہیں کم برداشت کرنا پڑتے ہیں. اس کے برعکس کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے جو نقل و حمل کے اخراجات ہیں، اگر تو منڈی دور ہوگی تو ہمیں زیادہ کرایہ وغیرہ دینا پڑے گا، اس طرح اس کے اخراجات زیادہ ہوں گے. اور جو زمین منڈی کے قریب ہے جہاں پر اس کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اگر تو وہ منڈی کے قریب ہے تو اس کے نقل و حمل کے اخراجات کم برداشت کرنا پڑیں گے. اس کے بعد پانچویں خصوصیت عدم انتقال پذیری. زمین جغرافیائی اعتبار سے نقل پذیری نہیں پائی جاتی، یعنی زمین کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. تاہم اگر ہم چاہیں کہ زیر زرخیز زمین کے ٹکڑے کو بنجر زمین کی جگہ پر منتقل کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. زمین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انتقال پذیری نہیں پائی جاتی. زمین کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا. اس کے بعد چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ زمین کی استعداد کار میں فرق. زمین استعداد کے اعتبار سے بھی فرق پایا جاتا ہے. زمین کی استعداد سے مراد کہ زمین کتنی ہمیں پیداوار دیتی ہے. اگر زمین کی استعداد زیادہ ہوگی، وہ زیادہ زرخیز ہوگی، اس میں سے ہم زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں. اگر زمین کی استعداد کار کم ہے، وہ انسان کی محنت کے لحاظ سے بھی اس کی استعداد کار میں فرق پایا جاتا ہے. اگر انسان زیادہ محنت کرے گا، زیادہ زرخیز ہوگی، زیادہ پیداوار. اگر انسان کم محنت کرے گا، کم زرخیز ہوگی زمین، اور زمین کی پیداوار کم اور زمین کی استعداد کار بھی کم. تو زمین کی استعداد کار انحصار قدرتی اور انسانی عناصر پر ہوتا ہے. اس لحاظ سے زمین کی استعداد کار میں بھی فرق پایا جاتا ہے. اس کے بعد محدود پیداواری صلاحیت. اگرچہ مختلف خطات زمین مختلف پیداواری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہر خطے کی زمین کی پیداواری صلاحیت محدود ہے. مثلاً اگر خاص خطۂ زمین پر محنت اور سرمایہ کی اکائیوں میں اضافہ کیا جائے تو ایک خاص حد تک ہی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد لاسٹ والا اسٹوڈنٹ ہے پائیدار صلاحیت.
دوسرے عاملین پیدائش کے مقابلے میں زمین زیادہ پائیدار اور دیر پا ہے۔ اس کی قوت پیداواری ختم نہیں ہوتی۔ بعض وجوہات مثلاً سیلاب، طوفان اور زلزلہ وغیرہ آنے سے عارضی طور پر زمین ناقابل کاشت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد زمین کی پیداواری صلاحیتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ پہلے عامل پیدائش زمین کی خصوصیات۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی استعداد کار کے عوامل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔